बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दाइए मुतलक के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ का एवार्ड का ऐलान किया गया है। दाइए मुतलक कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस मज़हब से, किस मसलक से, किस फ़िरके से इनका तल्लक है, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखते हैं। आज के दाइए मुतलक सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन हैं। ये भारत में रहते हैं। बोहरा फ़िरका के रूहानी पेशवा हैं। बोहरा फ़िरका के रूहानी पेशवा को दाइए मुतलक कहा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान पाकिस्तान का ऐलान किया गया है। सदर अलवी साहब ने ये ऐलान किया है, ये मंजूरी दी गई है। ज़्यादा इम्कान यही है कि 23 मार्च को जब पाकिस्तान में दीगर शख्सियात को अवार्ड दिए जाएंगे तो इनको भी निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। बोहरा फ़िरका के ये आज के दाइए मुतलक हैं। इनसे पहले इनके वालिद दाइए मुतलक हुआ करते थे सैयदना बुरहानुद्दीन। वो 1965 से दाइए मुतलक बने थे। 2014 में उनका 103 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। बोहरा फ़िरका के बारे में हम आपके सामने थोड़ी सी एक बार फिर बता दूं, थोड़ी सी तफसीर रखते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ और उसमें फिर हसन बिन सबा का नाम भी आता है। ये लोग इस इलाके में कैसे आए, कैसे ये फ़िरकों में बट गए। मुफज्जल सैफुद्दीन का तल्लक दाऊदी बोहरा फ़िरका से है। ये दाऊदी बोहरा फ़िरका के दाइए मुतलक हैं। इसके अलावा भी इनका एक बहुत बड़ा फ़िरका है जो बर्रे सगीर में एशिया के इस इलाके में नहीं रहता। अब आपके सामने जैसा कि कहा कि अब थोड़ी सी तफसील मुलाहिजा कीजिए बोहरा फ़िरका के हवाले से। दाऊदी बोहरा इस्माइली फ़िरके के मुस्तालिया ग्रोह की भारतीय और पाकिस्तानी शाख जो हिंदू से मुसलमान हुई। बोहरा गुजराती लफ्ज़ बोहरों की बिगड़ी हुई तब्दील शुदा शक्ल है जिसके मैनी ताजर के हैं। मगरबी हिंद में हिंदू बोहरे मौजूद हैं और सुन्नी बोहरे भी हैं। बेलमूम ये व्यापारी हैं और शहरों में रहते हैं। अफ्रीका और अलजायर में भी तजारत करते हैं और अरब व मस्कत में भी फैले हुए हैं। अहमद अब्दुल्ला और दीगर इनके मशहूर रहनुमा दाइए मुतलक थे जिनके मज़ारात कदीम शहर खंबात भारत में हैं। 151 हिजरी तक इनका एक ही दाई मुतलक मुकर्रर होता था। उसके बाद हिंदुस्तानी फ़िरके ने दाऊद कुतुब शाह की हमायत की और इस लिहाज से दाऊदी बोहरा कहलाने लगे। यमन वालों ने सलमान बिन हसन को अपना दाइए मुतलक तस्लीम किया। वो सुलेमानी बोहरा कहलाए। इस तरह इनके दो फ़िरके हो गए। यमन में सुलेमानियों की अक्सरियत है और पाकिस्तान और भारत में दाऊदियों की। गुजरात की इस्लामी सल्तनत के ज़माने में उनमें से बाज़ सुन्नी हो गए जो सगीरी बोहरा कहलाए। उन लोगों के मजहबी रहनुमा मुल्ला जी कहलाते हैं। बोहरों का लिबास आमतौर पर अमामा और लंबी अचकन होता है। दाऊदी बोहरा अहले तशरीक़ की इस्माइली शाह का एक झैली फ़िरका है। शिया हज़रात 12 इमाम को मानते हैं जबकि बोहरी फ़िरके के लोग इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद किसी भी इमाम को नहीं मानते। वहाँ इनसे इनका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। एक अरसा कबल बोहरियों में छुरियों और जंजीरों से मातम होता था मगर बाद में बोहरियों के मौजूदा पीर बुरहानुद्दीन ने छुरियों और जंजीरों से मातम करने से मना कर दिया। उसने अपने मरीदान से सिर्फ हाथ से मातम करने का हुक्म जारी किया, लिहाजा वो अब हाथ से मातम करते हैं। बोहरों में लड़कियों के खतने भी होते हैं। कैसे होते हैं, कौन करता है, कौन वहाँ पे मौजूद हो सकता है। चंद दिन के बाद मुफज्जल सैफुद्दीन साहब को पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। बोहरा फ़िरका के हवाले से हम मुकम्मल तफसील देंगे। दाऊदी बोहरों में एक इख्तलाफ 29वें दाइए मुतलक अब्द तैयब ज़कीउद्दीन 1030 था 1041 के बारे में अली बिन इब्राहिम ने किया और ख़ुद को दाइए मुतलक बनने का हकदार ठहराया और अलवी बोहरा फ़िरका बना लिया। उनका मरकज़ गुजरात का इलाका बड़ौदा है। ये लोग दाऊदी बोहरों से शादी ब्याह नहीं करते। दाऊदी बोहरा के इस बहुत छोटे ग्रोह अलवी बोहरा के 1980 से मौजूदा 44 में दाइए मुतलक अबू हातम तैयब ज़ियाउद्दीन हैं। अलवी बोहरा की वेबगाह अलवी बोहरा में एक ग्रोह नागोशा बोहरा भी कहलाता है जो सब्ज़ी खोर हैं और गोश्त नहीं खाते। दीगर हिंदी रसूम पर अमल करते हैं और इस्लाम के मुनकर हो गए हैं। सुलेमानी दाई ए मुतलक ने जो यमनी
مکرمی خاندان سے تھے۔ یمن کے شمال مشرقی علاقے نجران میں ہمیشہ سے اپنی رہائش گاہ قائم رکھی۔ یہ علاقہ 1930 میں سعودی عرب کے جنوبی حصے میں باقاعدہ شامل ہو گیا۔ سلیمانی بحرہ کے موجودہ 49ویں داعیہ مطلق 1976 سے شرفی حسین بن حسن مکرمی ہیں۔ سلیمانی بحروں کی آبادی فی الحال 70,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر یمن میں رہائش پذیر ہیں۔ برصغیر کے سلیمانی چند ہزار افراد ہیں جو زیادہ تر ممبئی، برودا، احمد آباد اور حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں۔ سلیمانی بحرہ کے لوگ تھوڑی سی تعداد میں پاکستان میں مقیم ہیں۔ پہلے ذکر ہو چکا کہ امام اپنے مذہبی امور دائی کے ذریعے انجام دیتا ہے اور امام جس کو مناسب سمجھتا ہے دائی بناتا ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا یہ بھی کہ دائیوں کی بہت سی قسمیں ہیں جس کی تفصیل میں اب ہم نہیں جاتے، لیکن جب امام مستور ہوتا ہے تو دائی دعوت کی قیادت سنبھالتا ہے۔ اس وقت دعوت طیبی کے امام مستور ہیں، اس لیے دعوت کی قیادت دائی کے ہاتھ میں ہے۔ دائی کا جانشین ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو، لیکن دائی امام کے الہام سے نئے دائی کا تقرر کرتا ہے۔ بحرے دائی کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ امام الزمان کے قائم مقام ہے اور ان کی عزت کرنا گویا امام الزمان کی عزت کرنا ہے، کیونکہ امام الزمان نے انہیں مسند پر بیٹھنے کی عزت دی ہے۔ امام الزمان اس وقت مستور ہیں اور دائی ان کے قائم مقام ہیں اور ان کی طرف سے دعوت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو دائی کا تصور کرتا ہے اسے امام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ دائی خدمت میں ننگے پاؤں دوڑتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے دست بستہ اس کے روبرو کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں ملے۔ ان کے سامنے بیٹھتے نہیں۔ جب دائی وضو کرتا ہے وہ ان کی کلی تک کا پانی ہاتھوں میں لے کر پی لیتے ہیں۔ دائی جب پیادہ چلتے ہیں تو یہ ان کے قدموں کی خاک کو سرما کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ دائی کا جس طرح احترام کرتے ہیں وہ کسی طرح الوہی احترام سے کم نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر زور زور سے پکارتے ہیں، مولا اے مولا۔ دائی کے علاوہ بحروں میں اور بھی مذہبی عہدے ہوتے ہیں جس میں معزون، مقاصرہ، مشاہ، ملا، عامل اور میاں صاحب ہیں۔ ان میں کئی فرقہ داؤدیہ، سلیمانیہ اور مہدی باغ والے زیادہ معروف ہیں جو کہ دائیوں کے اختلاف پر بنے ہیں۔ بورے حشر، محشر و قیامت کے بارے میں فاطمیوں کے عقائد کے تابع ہیں۔ سعادت کی واحد راہ امام کی پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی سعادت کی راہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بحرہ خدا سے جا ملتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ بنابری نیک بحرے کی روح موت کے بعد اس کے نفس سے جو بھی دنیا میں ہے نزدیک ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح زندہ شخص کو خیر و شر کا الہام ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ عامل کے علاوہ کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ عامل اپنی طرف سے کسی ملا یا شیخ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں نماز پڑھا دے۔ اس کے علاوہ کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کی امامت میں نماز تسلیم ہوتی ہے۔ مجلس میں جو لوگ عامل کے قریب بیٹھتے ہیں وہ زیادہ معزز اور مقدس سمجھے جاتے ہیں، چنانچہ عامل کے قریب کی نشست حاصل کرنے کی خاطر بے دریغ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی بحرہ عامل سے ملتا ہے تو پہلے ہاتھ چومتا ہے، پھر اس کو ناک، آنکھ اور پیشانی سے لگاتا ہے۔ بحروں میں دستور ہے کہ پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مردوں کو کھلاتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کا تھال عامل کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ معزز فرد شریک ہوتا ہے۔ عامل کے ساتھ کھانا عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام افراد کھانا کھاتے ہیں۔ بحرے ہر تقریب، خواہ غم ہو یا خوشی ہو، اس میں مرثیہ خوانی ضرور کراتے ہیں۔ بحروں کا کہنا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں 6 کامل اور 6 ناقص ہیں، پس عقل کی روح سے واجب ہے کہ سال کی ابتدا اور انتہا نقصان اور کمال پر ہو۔ سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ کامل ٹھہرا، اور دوسرا مہینہ صفر
ناقص ٹھہرا۔ اس طرح ربیع الاول کامل اور ربیع الثانی ناقص، جمادی الاول کامل، جمادی الثانی ناقص، ماہ رجب کامل اور شعبان ناقص، ماہ رمضان کامل اور شوال ناقص، اسی طرح سے ذی قعد کامل، ذی الحج ناقص۔ ہر کامل ماہ 30 دن کا اور ناقص 29 دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا کیلنڈر ہجری کیلنڈر سے فرق رکھتا ہے، جبکہ یہ کاروباری حساب و کتاب ہندی ماہ اور تاریخوں کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں شیعوں کے برعکس اول وقت ہوتی ہیں، دن میں 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، پہلی فجر، دوسری ظہر کی 12:30 بجے کے لگ بھگ، اور ظہر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد عصر کی پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد میں عورتوں کے لیے ایک حصہ مخصوص ہوتا ہے، پیش امام بطور عامل اور قاضی کے دائی کی طرف سے ہر بستی میں مقرر ہوتے ہیں، اور اس کی معرفت سالانہ نذرانہ ایک اپنے مقدر کے مطابق اور زکوٰۃ دائی کو بھیجتا ہے۔ بوہروں کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی مودت اور محبت رکن اسلام ہے۔ یہ لوگ قسم میثاق میں، جس پر تمام بوہرے متفق ہیں، کہتے ہیں صدق دل سے امام ابو القاسم امیر المومنین کی جو تمہارے امام ہیں پیروی کریں۔ ان کے فرائض، ان کی اذان شیعہ اثنائے عشری کی طرح ہے، لیکن وضو کا طریقہ اہل سنت کی طرح ہے۔ بوہرے نماز کے دوران ہاتھ کھلے رکھتے ہیں، نماز کے لیے ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے۔ یہ لوگ 3 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے 21 اماموں کا نام لیتے ہیں۔ بوہرے نماز جمعہ کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی دعاؤں کی کتاب کا نام صحیفہ صلاۃ ہے۔ بوہروں کے نزدیک شفاعت کا نہایت اہم مقام ہے۔ بوہرے نماز کے کپڑے علیحدہ رکھتے ہیں، مگر جب کپڑے دستیاب نہ ہوں تو پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ عموماً رمضان میں 1 یا 2 دن پہلے ان کے روزے شروع ہو جاتے ہیں، اور عید بھی ان کی پہلے ہوتی ہے۔ اس طرح یہ عشرہ محرم کے مراسم اور حج بھی چند دن پہلے کر لیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اس خاموشی سے حج کر لیتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ بوہروں کا روزہ 30 دنوں کا ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر مہینے کی پہلی اور آخری تاریخ اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے وسطی بدھ کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے اہل سنت سے چند روز قبل شروع کر کے چند روز پہلے ہی تمام کرتے ہیں۔ ہر بوہرے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان پر 6 طرح کی زکوٰۃ واجب ہے جو حسب ذیل ہیں۔ 1. زکوٰۃ صلات، اس کی مقدار 4 آنا ہے اور ہر فرد پر واجب ہے۔ 2. زکوٰۃ فطرہ، اس کی مقدار بھی 4 آنا ہے۔ 3. زکوٰۃ حق النفس، یہ زکوٰۃ عروج اروا اموات ہے جس کی مقدار 119 روپے ہے۔ 4. حق نکاح، یہ زکوٰۃ حق ازدواج کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اس کی مقدار 11 روپے ہے۔ 5. زکوٰۃ سلامی سیدنا، یہ دائی مطلق کے لیے نقدی تحفہ ہے۔ 6. زکوٰۃ دعوت، یہ زکوٰۃ دعوت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے اور 3 طرح کی ہے۔ الف، آمدنی پر ٹیکس جو تاجر برادری سے لی جاتی ہے۔ ب، خمس، جو متوقع آمدنی کا 1/5 حصہ ہوتا ہے، جیسے وراثت میں ملنے والے اموال۔ جیم، وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے نماز روزہ ادا نہیں کر سکتے، ان پر بھی یہ زکوٰۃ واجب ہے۔ نظر مقام، امام غائب کی نظر کے لیے جو پیسہ رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ بوہروں کے نزدیک استطاعت رکھنے والوں پر حج واجب ہے، اور اس فریضے کے لیے ضروری ہے کہ قسم میثاق کھائی جائے۔ یہ لوگ مکہ کے علاوہ کربلا کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نجف و قاہرہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بوہروں کی مشہور زیارت گاہیں احمد آباد، سورت، جام نگر، مانڈوی، ایجن اور ہرپانور میں ہے۔ بوہروں کے مشاہد اولیاء میں ان مقامات کا نام لیا جا سکتا ہے: مقبرہ جندہ بائی ممبئی، مقبرہ نتا بائی، مقبرہ مولانا وحید بائی، مقبرہ مولانا نور الدین ممبئی۔ بوہروں کے نزدیک محرم کے تابوتوں اور تعزیوں کے لیے نظر کرنا شرک ہے، لیکن
ان کے نزدیک اولیاء خدا کے مزارات پر نظر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی نظر و رات کے قائل ہیں، جیسے معین دنوں میں نظر کا روزہ رکھنا، بعض دعاؤں کا بار بار پڑھنا، کھانا کھلانا، مذہبی مقامات تعمیر کرنا اور وقف کرنا۔ بوہروں پر عہد اولیاء کی بنا پر جہاد واجب ہے، اور جہاد ہر زمانے میں جب بھی امام یا دائی ضروری سمجھیں واجب ہے، اور اس میں خلوص سے شرکت ضروری ہے۔ بوہرے علماء بات چیت اور خط و کتابت کے لیے عربی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن عام پیروکار اردو اور گجراتی استعمال کرتے ہیں۔ بوہرے مذہبی بحث سے بچتے ہیں اور اپنے مذہب کی کتابیں کسی غیر مذہب کو نہیں دکھاتے۔ پہلے یہ داڑھی رکھتے تھے، مگر اب کچھ رکھتے اور کچھ منڈواتے ہیں۔ یہ پہلے نہ مسکرات یعنی تمباکو کو پینا یا کھانا یا سونگھنے اور سگریٹ سے پرہیز کرتے تھے، مگر ان میں بھی مسکرات کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ یہ دوسرے مذہبوں سے الگ کسی ایک جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ اس علاقے میں نہ رہیں۔ ان کی مسجد اور قبرستان علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنی سماجی تقریب، شادی بیاہ، غمی وغیرہ میں غیر بوہروں کو شرکت نہیں کرنے دیتے۔ ناچ وغیرہ تو نہیں، البتہ بینڈ بجواتے ہیں۔ اس طرح دوسرے مسلمانوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ عاشورہ کے دن کسی اہل سنت کو اپنی مجلس میں شریک نہیں کرتے ہیں، اور اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہاں، دوسرے دنوں میں شریک ہونے دیتے ہیں۔ دوسرے شیعوں کی طرح صرف پر والی مچھلی وہ بھی زندہ لا کر اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اس کے لیے ملاجی کی نصیحت ہے۔ مردار مچھلی نہیں کھائی جاتی، ان کا کھانا منع ہے، کیونکہ مردار مچھلی کھانے سے آدمی بہنگا ہو جاتا ہے۔ بوہروں کا لباس عام طور پر امامہ اور لمبی اچکن ہوتا ہے۔ سفید رنگ خاص بوہروں کا ہے، اور یہ رنگ انہوں نے عباسیوں کی ضد میں، جن کا رنگ سیاہ تھا، اختیار کیا تھا۔ بوہرا عورتیں عام لباس پہنتی ہیں اور باہر نکلتے وقت لباس پر ایک اسکرٹ نما لہنگا اور اوپر آدھا برقع پہنتی ہیں، مگر پردہ نہیں کرتی۔ بوہروں میں طلاق اور عورتوں میں نکاح ثانی کا تصور یا دستور بھی ہے۔ طلاق کے لیے شوہر خاموشی سے بیوی کے دوپٹے میں 5 روپے باندھ دیتا ہے۔ عورت جب روپے دیکھتی ہے تو سمجھ آتی ہے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ آپس میں کتنا ہی اختلاف کریں، مگر دوسروں کے مقابلے یکجا ہو جاتے ہیں۔ بوہرے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو قبر میں تختی نہیں دیتے یا تختہ نہیں دیتے۔ تھوڑی سی مٹی صاف کر کے پہلے میت کے اوپر ڈالتے ہیں اور اسے ہاتھ سے خوب دباتے ہیں۔ بعد میں اس کے دوسرے لوگ مٹی دیتے ہیں، اور دستور یہ ہے کہ جو قبر کی ہوتی ہے اسی کی مٹی ڈالی جاتی ہے۔ دوسری قبر کی مٹی کو ڈالنا گناہ سمجھتے ہیں۔ قبر میں مٹی بھر کر اس کو ہموار کرتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس پر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد تمام شرکا قبر کو درمیان سے بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے وارث سے سب بغل گیر ہوتے ہیں اور کسی قسم کی تعزیت نہیں کرتے۔ عامل میت کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ پہلے کسی سوار کے ذریعے قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ یہ غسل و کفن کے بعد مردے کے ہاتھ میں ایک صحیفہ رکھتے ہیں، جس میں میت کے عقائد کے عامل کی طرف تصدیق سیدنا مولانا کے بعد دائی کا نام، اور مزونہ سیدی کے بعد مکہ سر کا نام درج ہوتا ہے۔ بوہرے ہندو سخت پرہیز کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں کچھ باتیں ہندوؤں کی باقی ہیں۔ مثلاً ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، یہ سود لیتے اور دیتے ہیں، دیوالی میں ہندوؤں سے زیادہ خوشی اور روشنی سے زیادہ سامان کرتے ہیں، اسی رات میں کھاتے کی پرانی کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور نئی کھاتے کی کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا عامل ہر دکان پر جا کر کھاتے کی نئی کتاب پر بسم اللہ لکھتا ہے، اور دکاندار کچھ اس کی نظر کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے انگریزوں کا خیال ہے کہ بوہرے ہندوؤں کے رسم و عقیدے پر اب تک چلتے ہیں، مگر عجیب بات ہے یہ کہ ہندو یہاں کھانے اور پانی پینے تک سے بچتے ہیں۔ ان کے ایک دائی ملا لقمان جی نے ان کی 40 سکھاؤں میں یوں نصیحت کی ہے: ہندو نے ہاتھ سر نکھاجو، مومن تھی نے کافر نتھاجو، یعنی ہندو کے ہاتھ کی مٹھائی مت کھائیو، مومن ہو کر کافر مت بنیو۔ اگر ہندو دھوبی کپڑا لاتا ہے تو اسے پہلے پاک کرتے ہیں۔ بوہروں میں لڑکی کا بھی ختنہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بری عورت کرتی ہے جو مکہ مدینہ اور کربلا معلّہ ہو کر آئی ہو اور حضرت فاطمہ مزار کو بوسہ دے چکی ہو۔ اس ختنے کی تقریب میں مرد شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ختنہ 5 سے 9 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے نشتر سے گیہوں کے دانے کے برابر کٹ لگایا جاتا ہے۔